Hello and welcome back to my new vlog History of Istanbul। जैसा कि अभी तक हमारे एपिसोड्स चलते आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तांबुल कैसे इस्तांबुल इसका नाम रखा गया, ये सारी चीज़ें। तो उसी का इंग्लिश का पार्ट आपने मेरा कल देखा था। आज मैं उसको उर्दू के पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हुए अपने उर्दू के व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। उसको एंजॉय कीजिएगा, इसको सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरा सुनिए ताकि आपको हिस्ट्री पता चले। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस चैनल पे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ हिस्ट्री मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं कि एक शहर की दोबारा पैदाइश। इस्तांबुल बार बार पैदा होने के बाद इस्तांबुल बना। तो कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल तक जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो कि जंग हुई थी, यूरोप की जंग हुई थी। यूरोप बहुत बार मार खाने के बाद, यूरोप हमला पे दर पे हमलों के बाद, जब यूरोप को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया, तो कुस्तुनतुनिया पे भी हमले हुए। बहुत सारे हमले होने के बाद आखिरकार कुस्तुनतुनिया पे कब्ज़ा कर लिया गया, और वो कब्ज़ा किया मोहम्मद फ़ातेह ने, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। तो वो एक दुनिया तबाह करने वाले फ़ातेह नहीं था, बल्कि एक ऐसा हुक्मरान था जो शहर की अहमियत को समझता था। उसने लोगों की हिफाजत की, इमारतों को दोबारा आबाद किया, और इस शहर को उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। दुनिया का मरकज़ बनता हुआ ये शहर, जिसका नाम कुस्तुनतुनिया था, वक्त के साथ इस्तांबुल मतलब कुस्तुनतुनिया सिर्फ ताकतवर नहीं रहा, बल्कि लाज़मी बन गया यूरोप के लिए तिजारत का दरवाज़ा, एशिया के लिए गुज़रगाह, और अफ्रीका के लिए समंदरी रास्ता। रेशम, मसाले, सोना और ख़यालात सब इस्तांबुल से गुज़रते थे। मस्जिदें, गिरजाघर और यहूदी इबादतगाहें एक ही शहर में साथ साथ मौजूद थीं। ये बर्दाश्त रहम की वजह से नहीं था, बल्कि हिकमत हमली थी। उस्मानी जानते थे कि तनुए ताकत को बढ़ाता है। ये जो तनु होता है, ये ताकत को बढ़ाता है। उस्मानी सल्तनत का अरूज। मोहम्मद फ़ातेह के बाद उस्मानी सल्तनत फैलती चली गई। सुल्तान सलीम अव्वल और सुलेमान अली शान के दौर में सल्तनत 3 बरे-आज़मों तक फैल गई: बल्कान, मशरिक़-ए-वस्ती और शुमाली अफ़्रीका। इस्तांबुल यानी कि कुस्तुनतुनिया दुनिया के फ़ैसलों का मरकज़ बन गया। सुलेमान को अज़ीम सिर्फ फ़तूहात की वजह से नहीं, बल्कि क़वानीन की वजह से कहा गया। क़वानीन जिन्होंने मुख्तलिफ कौमों को एक निज़ाम में रखा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर दौर की जैसे कि उनकी इब्तिदा होती है, उनकी इंतहा होती है, उसके साथ साथ उसका ज़वाल भी होता है। और ख़ासकर हम मुसलमान रहनुमाओं का जो है तो ज़वाल कुछ वजूहात की वजह से आता है। पूरी दुनिया में अगर कहीं पे अंग्रेज़ रहनुमा या ब्रिटिश या कोई भी यूरोपियन रहनुमा आते हैं, तो वो मुल्कों को तरक्की देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जब रहनुमा आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी ऐश व इशरत पे काम करें। हालांकि इन लोगों ने बहुत काम किया। सल्तनत उस्मानी में इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया बहुत अजीम शहर बन गया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी थीं कि जो रह गई। तो उन कमियों को पूरा करने के साथ साथ उनको वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उसको ठीक करें। मतलब ऑलरेडी दुनिया तमाम दुनिया के फैसलों का मरकज़
قسطنطنیہ کو ہی بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ رہنماؤں، کچھ مطلب مشرق وسطیٰ سے لوگ آ رہے تھے، شمالی افریقہ سے لوگ آ رہے تھے، بلکان سے لوگ آ رہے تھے، تو مکس ٹرائب کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ مسائل بڑھتے گئے، لوگوں کا آپس میں رجحان کم ہوتا گیا، لوگ مکس کلچرز میں بڑے ہونے لگے، مطلب نسلیں پروان چڑھنے لگی مکس کلچرز میں، جس کی وجہ ان کی گمراہی، ان کی آ، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زوال کی طرف جانے لگے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم استنبول قسطنطنیہ کی زوال کی شروعات کب ہوئی۔ تو لیکن ہر سلطنت کی طرح عثمانی سلطنت بھی عمر رسیدہ ہونے لگی، اس کی عمر بڑھنے لگی، اس کو مطلب لوگوں نے پرانے طرز کا کرنے لگے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی ترقی، کسی قسم کی جو دنیا جس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، اس کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر آپ آج کل کے بھی استنبول کو اسٹڈی کریں تو بے شک وہ کچھ ترقی پذیر ممالک سے، جیسے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اور بہت سارے ملک ہیں جن سے وہ بہت آگے ہے، وہ ترقی میں ان ملکوں سے بہت آگے ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ یورپین ممالک سے، حالانکہ وہ یورپین باؤنڈریز کے ساتھ ٹچ ہے، باؤنڈریز کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک بہت انتہا قسم کی کمی تھی جو کہ اس کو ان سے پیچھے کر رہی تھی۔ یورپی صنعتی انقلاب میں داخل ہو گیا، یورپی یونین صنعتی انقلاب میں داخل ہو گیا، ان کے نئے نئے قسم کی تجارتیں، ٹریڈز، بزنس اور مختلف چیزیں پروان چڑھنے لگی، نئے تجارتی راستے بن گئے اور طاقت کا توازن بدلنے لگے۔ چونکہ استنبول ایک ہب تھا، ایک جنکشن تھا، ایک سینٹر تھا، جہاں کے گزرگاہ کو استعمال کیے بغیر یورپ ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح یورپ نے اپنے لیے تجارتی مراکز بنائے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اور بندرگاہوں سے اپنے تعلقات اچھے کیے، اور ترکی مطلب استنبول مطلب قسطنطنیہ کو فائٹ کرنے کی، مطلب مسلمانوں کو ہرانے کی کوششیں تیز کر دی، جس کی وجہ سے استنبول خوبصورت رہا، لیکن خوبصورتی زوال کو نہیں روکتی۔ استنبول بے حد خوبصورت ہے، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن استنبول کی خوبصورتی کو ہماری رہنماؤں نے اس وجہ سے اس کو خراب کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس کی ترقی کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ ترقی خوبصورتی دکھانے سے نہیں ہوتی، ترقی ہوتی ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے سے۔ جیسا کہ آپ ایک بہت پیارا سا لیپ ٹاپ لے کے رکھ لیں، مثال میں فار ایگزامپل آپ ایک بہت پیاری سی گاڑی لے لیں، آپ ایک بہت پیاری سی گاڑی لیتے ہیں، اس گاڑی کو آپ چمکاتے ہیں، اس گاڑی کو آپ رکھتے ہیں، لیکن جب اس گاڑی کے فیچرز مطلب ہائبرڈ گاڑی کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ہائبرڈ گاڑی اور ایک نارمل میکینیکل گاڑی جو ہے تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہائبرڈ گاڑی کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے، وہ اس کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، تو اسی وجہ سے جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ اس چیز میں خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح استنبول کے ساتھ بھی ہوا، استنبول نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھا، صرف اپنی خوبصورتی پہ دھیان دیا حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، تو اس وجہ سے بدعنوانیاں بڑھی، فوجی نظام پیچھے رہ گیا اور بغاوتیں شروع ہو گئی، استنبول کے اندر اپنی ہی بغاوتیں شروع ہو گئی۔ آپ
آج کل کے کلچر میں بھی دیکھیں تو استنبول میں اپنی بغاوت کا کلچر ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی ملک میں سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہوتا، فوجی نظام ٹھیک نہیں ہوتا، فوج فوج کا کام نہیں کرتی، سیاستدان سیاستدان کا کام نہیں کرتا، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت جب شروع کر دیتے ہیں تو بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بغاوت کی وجہ سے کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یورپ کا بیمار آدمی، یہ میں نے اپنے جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں اس کا ٹاپک رکھا ہے کہ یورپ کا بیمار آدمی۔ 19ویں صدی تک یورپ نے عثمانیوں کو یورپ کا بیمار آدمی کہنا شروع کر دیا۔ تو سوچیں، یورپ والے عثمانی کلچر کو ایک بوڑھا کلچر، ایک پرانا تھکا ہوا کلچر ماننے لگے، اور انہوں نے عثمانی کلچر کا نام ہی ایک تھکا ہوا بوڑھا بیمار آدمی رکھ دیا۔ علاقے چھن گئے، کو بہت سے علاقے استنبول قسطنطنیہ سے الگ کر دیے گئے، چھین لیے گئے۔ غیر ملکی طاقتوں کا دباؤ بڑھا، قرضوں نے مستقبل کو جکڑ لیا۔ استنبول زندہ تھا لیکن اب طاقت کی نہیں، بقا کی علامت تھا۔ صرف استنبول استنبول تھا کیونکہ اس کا نام قسطنطنیہ تھا، اس کے لوگ کانسٹنٹ تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ جا کے وہ دیکھیں، اس میں میں نے اس کی ہسٹری بتائی تھی کہ اس کا نام کیسے قسطنطنیہ پڑا، پھر اس کے بعد کیسے نام بدلا۔ تو یہ چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ پھر آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قسطنطنیہ نام کیسے پڑا اور پھر اس کے بعد استنبول تک کیسے آیا۔ ٹھیک ہے، تو بقا کی علامت تھی، بس ایک شہر تھا، ٹھیک ہے، جسٹ ایک خوبصورت سا شہر رہ گیا۔ اس پہ قرضے بڑھ گئے، اس پہ ہر چیز بڑھ گئی، ترقی کے بجائے وہ اس کی ترقی کی جو لکیر تھی وہ نیچے کی طرف جھکنے لگی۔ تو اس وجہ سے یہ استنبول قسطنطنیہ اپنی طاقت کو کھونے لگا۔ پھر ہوئی پہلی جنگ عظیم، آخری ضرب۔ وہ ڈوبتے کو جو تنکے کا سہارا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ کیسے؟ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت نے غلط فریق کا ساتھ دیا، جنگ نے اسے نچوڑ دیا، زمینیں چھن گئیں اور مستقبل کاغذ پر تقسیم ہو گیا۔ استنبول پر اتحادی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی بار 1453 میں یہ شہر ترکوں کے مکمل اختیار میں نہیں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ شہر اپنی بقا کو کھو دیا کیونکہ انہوں نے غلط حریف کا ساتھ دے دیا۔ وہ ہار گیا، وہ اس جنگ کو ہار گیا، اور 1453 میں پہلی بار استنبول یعنی قسطنطنیہ ترکوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر پے در پے حملے، پے در پے بغاوتیں، مختلف قسم کے جدوجہدیں، ہر چیز ہونے میں 500 سال گزر گئے، قریب آدھی صدی، آدھی 5 صدیاں، قریب 5 صدیاں گزر گئی۔ استنبول پھر پیدا ہوا۔ جدید جو ترکی آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پیدائش 1923 میں ہوئی۔ اسی میں لیے ایک نیا رہنما بغاوتوں سے گزرتا ہوا، پالش ہوتا ہوا ایک نیا رہنما جس کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک تھا، وہ میدان میں آئے۔ انہوں نے باقی سلطنت کو ختم کیا، خلافت کو ختم کیا، ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔
جس کو جمہوریہ ترکی کا نام دیا گیا، اور یہ 1923 میں وجود میں آیا۔ دارالحکومت انقرہ منتقل ہو گیا، لیکن استنبول اب بھی روح تھا۔ استنبول مطلب قسطنطنیہ اب بھی اس کی روح تھا، عزت تھا، بقا تھی۔ جدید ترکی جو کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے، اس کی ابتدا ہوئی۔ ترکی ہمیشہ کی طرح دو دنیاؤں کے بیچ کھڑا رہا، جغرافیائی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ لوگ اس کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ یورپ کھینچتا رہا، تاریخ پیچھے بلاتی رہی۔ یورپ ہٹاتا رہا اپنے آپ کو، تاریخ بار بار اس کو پیچھے لاتی رہی، اور ترکی مطلب استنبول یورپ اور ایشیا دونوں کا حصہ بنا رہا۔ یہ کشمکش ترکی کی شناخت بن گئی۔ ترکی کو اب بھی اگر کوئی جانتا ہے تو اسی وجہ سے جانتا ہے، اسی وجہ سے ترکی کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ ترکی، آپ اگر کسی سے بات بھی کریں تو آپ کو یہی بولے گا کہ ترکی یورپ والا، ترکی ایشیا والا۔ تو بچہ بچہ اس چیز کو جانتا ہے کہ ترکی دو کانٹیننٹس پہ کھڑا ہے۔ تو یہ اس کی شناخت بن گئی۔ اس کے بعد مختلف قسم کی جنگیں، سرد جنگیں، سیاسی ہلچل ترکی کو، استنبول کو تنگ کرتی رہی۔ ترکی نے نیٹو جوائن کیا۔ نیٹو سے آپ بہترین واقف ہیں۔ اسٹریٹجک پل بن گیا، لیکن ساتھ ہی فوجی بغاوتیں، سیاسی عدم استحکام اور جمہوریت کی آزمائشیں بہت آئیں۔ پھر بھی ملک ٹوٹا نہیں، جھکا لیکن بکھرا نہیں۔ بار بار بغاوتیں، بار بار ملک میں اثر انداز ہونا سیاست کا، افواج کا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا، عوام کا سامنے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا۔ یہاں پہ انہوں نے حقوق سب کے بنا دیے، سب کو احتجاج کرنے کا حق دے دیا، لیکن یہ ٹوٹا نہیں، جھکا ضرور، بار بار جھکا، لیکن بکھرا نہیں۔ تو جو استنبول آج کا ہے، جو قسطنطنیہ سے استنبول بنا، جو استنبول آج زندہ ہے تاریخ میں، آج استنبول کوئی میوزیم نہیں، یہ زندہ ہے۔ آپ ایک دن میں رومی دیواریں، عثمانی مساجد، جدید عمارتیں دیکھ سکتے ہیں۔ کم ہی شہر اپنی کہانی اتنی کھلی طرح سے سناتے ہیں۔ آپ استنبول کو گھومیں گے، استنبول میں جب گھومیں گے، آپ کو استنبول میں جدید چیزیں ملیں گی، آپ کو استنبول میں پرانی روایتیں ملیں گی، آپ کو استنبول میں جدید کھانے ملیں گے، جدید آسائشیں ملیں گی، لیکن وہیں پہ آپ کو پرانی مساجد ملیں گی، جن میں آپ اپنی عبادت کر کے سکون حاصل کریں گے۔ آپ کو چرچز ملیں گے، گرجا گھر ملیں گے، جس میں اگر آپ مسلم ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں کی ثقافت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے تاریخ کا کچھ حصہ بھانپ کر اپنے پاس محفوظ کر کے لا سکتے ہیں۔ تو ترکی زندہ ہے، زندہ لوگوں کا شہر ہے۔ آپ ترکی میں گھومتے ہوئے آپ کو کسی ٹائم پہ بھی یہ نہیں لگے گا کہ یہاں کے لوگ سو رہے ہیں۔ ترکی کے لوگ، چاہے آپ صبح کے 5 بجے جاگ جائیں،
آپ کو 5 بجے بھی یہاں پہ ٹرانسپورٹ ملے گی، یہاں پہ آپ کو لوگوں کا ہجوم ملے گا۔ اسی طرح چاہے آپ رات کو دیر رات آپ کہیں گھوم رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ہجوم ملے گا۔ آپ کو لوگ پیار کرنے والے ملیں گے، آپ کو پیار دیں گے، آپ کو ویلکم کریں گے، جو کہ بہت ہی کم روایتوں میں ہوتا ہے۔ نائٹ ٹائم اینڈنگ، یہی جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، تو استنبول کے بارے میں مشہور ہے۔ استنبول کبھی شور نہیں مچاتا، وہ سرگوشی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ کون صحیح ہے کون غلط، کون صحیح تھا کون غلط تھا، کون کیا کر رہا تھا کون کیا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس یاد دلاتا ہے کہ کچھ شہر پتہ نہیں ہوتے، وہ بدلتے ہیں۔ وہ بار بار یہی یاد کرواتا ہے اپنی ثقافتوں سے۔ یہاں پہ آپ کو جب مساجد ملیں گی تو آپ کو مسلم میرا یاد آئے گا۔ یہیں پہ جب آپ کو بڑی بڑی عمارتیں ملیں گی، آپ کو یورپین کلچر یاد آئے گا۔ یہیں پہ جب آپ کو گرجا گھر نظر آئیں گے تو آپ کو تب بھی یورپین کلچر نظر آئے گا۔ تو یہ ہر چیز چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یورپ اور ایشیا دونوں استنبول کے اندر بستے ہیں، اور ہر بار جب تاریخ نے اس شہر کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ شہر کچھ نیا ہی بن کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی شکل کو نئی طرح سے بھانپ لیا۔ تو اس وجہ سے استنبول ایک بہت تاریخی شہر ہے، جس کی تاریخ کو آپ جتنا بیان کریں اتنا کم، آپ جتنے اس کو الفاظ دینے کی کوشش کریں اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ تو آخر میں جسٹ اتنا بتاؤں گا کہ استنبول کسی ایک دور کا شہر نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ جینا سیکھ چکا ہے، یہ اپنے آپ کو ہر وقت میں بھانپ لیتا ہے، ہر وقت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور شاید یہی یہاں کے کلچر کی، یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے ثقافت کی طاقت ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے، اور وہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ نہ وہ دن دیکھتے ہیں نہ وہ رات، نہ وہ سردی دیکھتے ہیں نہ وہ گرمی، نہ وہ ہوا دیکھتے ہیں نہ برسات۔ وہ جدوجہد کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ مزید ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوشش کریں آپ میرے ساتھ اگر دنیا گھومنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اسی طرح کی ہسٹوریکل باتیں اور ہسٹوریکل ہسٹری بتا کر آپ کو لطف اندوز کروں گا، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرواؤں گا۔ میرا آج کا بس کا سفر رات سے دن میں تبدیل ہو گیا، اور اب میں دوبارہ اس کو رات میں تبدیل کر کے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی، آپ نے مجھے سنا۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔